वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जनाब, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और यकीनन अगला जो जुम्मा होगा हम रमज़ान की रहमतों और बरकतों से महजूज हो रहे होंगे। दिल ज़िक्र इलाही से सरशार और हमारे चेहरे रहमत इलाही से मुनव्वर होंगे। मिलकर सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया करेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे और नेकियां कमाएंगे। अमीर क्या और गरीब क्या, सब एक ही सफ़ पर खड़े होंगे, मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, मदद करेंगे एक दूसरे की, और जितनी हो सकेंगी उतनी नेकियां कमाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ ख़ास निस्बत दी है। और हदीस मुबारका में है कि रमज़ान शहरल्लाह, यानी कि रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब्बुल जलाल का खसूसी ताल्लुक़ है, और जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा भी है। अल्लाह ताला की तजल्लियात ख़ासा इस मुबारक महीने में इस दर्जा ज़ाहिर होती हैं, गोया मौसलाधार बारिश की तरह हमारे ऊपर बरसती रही। और हदीस मुबारका में भी यही है कि रमज़ान ऐसा महीना है कि इसमें अल्लाह ताला की रहमत बरसती रहती है, जिसकी वजह से अनवार व असरार के ज़ाहिर होने की काबिलियत व इस्तेदाद पैदा होकर गुनाहों के जुल्मतों और मैसियत की कसाफ़तों से निकलना मयसर होता है। ताहम रोज़े का तारीख़ी पस मंज़र क्या है और रमज़ान मुबारक की अहमियत और फ़जीलत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं मखदूम सैयद अली रज़ा गिलानी कादरी साहब हैं। उनसे आज रमज़ान की आमद के हवाले से और कुछ शबान के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2 महीने क्यों इतने अहम करार दिए जाते हैं। पीर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई कि इस्तक़बाल रमज़ान के लिए आपने बेहतरीन प्रोग्राम और उन्वान को मुंतखब किया, और इसके साथ साथ ही शुक्रगुज़ार हूँ लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम का, जिन्होंने फ़कीर को दरबार आलिया हज़रत मियां मीर साहब से यहाँ आने का मौका दिया और आपके साथ फ़जीलत और अहमियत रमज़ान के बारे में कुछ गुफ्तगू हो सके, और जैसा कि आपने कहा कि शबान के बारे में भी कुछ गुफ्तगू हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है, और शबान बेशुमार रहमतों और बरकतों को समेटे हुए है। इसी तरह ही अहले तसव्वुफ़ के लिए शबान बड़ी अहमियत का हामिल है। अहले तसव्वुफ़ शबान की बिलखसूस निस शाबान को अपने जो है रोज़ों का आगाज़ कर देते हैं, और इसमें अपनी इबादत और रियाज़ात को लेते हुए आगे रमज़ान पे जो है वो कदम रखते हैं, और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और निजात जहन्नुम से वो अल्लाह से मुस्तफ़ीद होते हैं। जैसा कि शबान की फ़जीलत ख़ुद अपने अंदर एक पूरा एक टॉपिक रखती है, उसके साथ साथ ही रमज़ान चूँकि शहर अल्लाह है, अल्लाह का महीना है, और परवरदिगार आलम ने इसमें बड़ी रहमतें रखी हुई हैं। यहाँ तक कि रमज़ान की जैसे ही आमद होती है, अव्वल वक्त में ही परवरदिगार आलम जो है जन्नत के तमाम तर दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, और दोज़ख के तमाम तर दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। शयातीन, खबासीन और बद जिन्नात जो इंसान को वरगलाने में जो है किरदार अदा करते हैं, उन सबको तौक डाल के समंदरों की गहराइयों में गर्क कर दिया जाता है कि कहीं ये उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों में खलल ना डालें। रमज़ान इस कदर अहमियत और बरकतों वाला महीना है कि इस बरकत वाले महीने के शुरू होते ही एक फ़रिश्ते को मुनादी पे मुकर्रर कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि है कोई जो मुझसे रहमतें तलब करे, मैं उसको रहमतों से नवाजूँ। कोई है जो मुझसे निजात तलब करे, मैं उसको निजात से नवाजूँ। है कोई जो मुझसे कुर्ब तलब करे, मैं उसको अपने कुर्ब ख़ास से नवाजूँ। सो रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत इस कदर ज़्यादा अहम है कि तमाम अदयान आलम में, हमसे पहले हो गुज़री उम्मतों में भी जो है रमज़ान की इस कदर फ़जीलत और अहमियत थी कि उन पर भी रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। ठीक है। जिस तरह कुरान पाक पे परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे।
تو رمضان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے پہلے عشرے سے لے کے آخری عشرے تک آپ کے لیے مغفرت کے لیے، رحمتوں کے لیے اور بخشش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہم اسی ابو البشر آدم کی اولاد میں سے ہے جو آدم پروردگار عالم کا پروردہ تھا، جس کی پرورش خود رب نے کی، اور اگر اس آدم سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس آدم کی بخشش ہو سکتی ہے تو آپ کی اور ہماری بخشش کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس مہینے میں ہمیں اپنے رب کو ایسے راضی کر لینا چاہیے کہ بخشش کی حدود تک پہنچتے ہوئے ہمیں اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی بخشش طلب کر لینی چاہیے۔ تو پیر صاحب کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں روزوں میں؟ جیسے پہلا عشرہ جو ہے اس کو رحمتوں کا عشرہ کہا جاتا ہے، تو کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے، کس طرح کی عبادات ہمیں کرنی چاہیے؟ گھروں میں سحری اور افطاری میں کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے رمضان کی تیاری اور ان تمام تر معاملات، جہاں پہ خواتین کا ایک پہلو آتا ہے تو وہ گھروں کو سجاتی ہیں، بہتر پکوان تیار کرتی ہیں، مرد اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل سے گھر کی سہولیات لے سکے، مگر بیسیکلی اٹس اے منتھ آف سیکریفائز۔ یہ قربانی کا ایک مہینہ ہے جس میں آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کر دینا ہے۔ بے شک اس میں ہم اکثر و بیشتر رمضان شروع ہوتے تو ہمیں لذیذ کھانوں کا یا چٹپٹے پکوانوں کا خیال آتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس پہ رحمتیں سمیٹ لینی ہے، اس پہ برکتیں سمیٹ لینی ہے، اور ایسی رحمتوں اور برکتوں کو سمو لینا ہے کہ آپ بخشش تک پہنچ سکیں۔ اب اس میں یہ لازم ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں نفسا نفسی کا عالم آ چکا ہے، جہاں مہنگائی اس قدر طوالت اختیار کر چکی ہے، مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی زد سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، جہاں ہم رمضان آتے ہی سخاوت کی، خیرات کی اور ان تمام تر امور کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم اپنی فیملیز کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے توجہ کا مرکز ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو سب سے پہلی جو ہے آپ کی سخاوت کے مستحق آپ کے عزیز و اقربا ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے ہمسائے ہیں، اس کے بعد آپ کی قریبی مسجد ہے۔ اس عنوان کو، اس سلسلے کو رمضان بیتر اور وافر کھا لینے کا نام نہیں ہے۔ رمضان ہر کسی کا ساتھ دینا، ہر کسی کی مدد کرنا، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا ساتھ دینا، اللہ کو راضی کر لینا، کیونکہ رب جب راضی ہونے پر آئے تو کسی بھوکے کتے کو پانی ڈال دینے پہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب ناراض ہونے پر آئے تو وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا۔ سو ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی روح کو سمجھنا چاہیے، صرف کھانوں پر ہی نہیں اور صرف روزوں پر ہی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان نام ہے ان تمام تر کثافتوں سے نکل جانے کا، ان تمام تر برائیوں سے نکل جانے کا، جھوٹ سے، فتنے سے، غلط کاری سے، اور تمام تر معاملات کو ترک کر کے اپنے آپ کو طہارت بخشنے کا نام رمضان۔ کیا رمضان کی آمد ہے، اور اس کی رحمتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اہتمام کرنا چاہیے ہمیں رمضان مبارک کا، اور پیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ان اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ اچھا پیر صاحب، بہت سے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان آتے ہیں نا تو راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، لنگر بھی کھلواتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ شو بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو کیا اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس طرح اس کی نمود و نمائش کرنی چاہیے کیا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، سب سے پہلے تو میں آپ کے اسٹوڈیوز اور لاہور نیوز کی وساطت سے تمام احباب کو یہ کہنا لازمی سمجھوں گا کہ دور حاضر میں جو حالات چل رہے ہیں مشکلوں کے، آپ یقین جانیے کہ فقیر بھی لنگر جو ہے دربار عالیہ حضرت میاں میر صاحب اور مرکز الاولیاء اور مختلف جگہوں پہ ہمارے مرکز جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ میں سفید پوش لوگوں کی آنکھوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لنگر کے اندر سے کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں، کہ آپ یقین جانیے کہ موجودہ حالات میں جہاں حکومت بھی مجبور ہو گئی ہے یا وہ پتہ نہیں اس کی توجہ نہیں ہے
کہ کس طریقے سے عوام کا ساتھ دے. آپ یقین جانیے کہ اچھا کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے سفید پوش لوگوں کی آنکھوں میں ہم طلب دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ اگر آپ لنگر کرتے ہیں تو اس کی نمود و نمائش ضروری ہے یا نہیں ضروری، تو جہاں تک آپ صدقات کر رہے ہیں، آپ جو ہے خیرات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں، تو اس میں پراپرلی نمود و نمائش اور وہ آٹے کا تھیلا پکڑا کے لوگوں کی تصویریں لینا، وہ تو از روح قرآن اور از روح اسلام بھی بالکل ناجائز ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں. مگر اس چیز کو فروغ دیا جا سکتا ہے، ان معاملات کو فروغ دیا جاتا ہے کہ بھی لاہور چینل والے جو ہے، یہ دنیا نیوز والے جو ہیں، سحری اور افطاری کا جو ہے بندوبست کرتے ہیں، تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی کریں. اب کسی ایک ایسی جگہ پہ کر دیا جائے جس کو کوئی انفارم ہی نہیں ہے کہ یہ کس کے پلیٹ فارم کے نیچے کیا جا رہا ہے، اور کھاتے ہوئے بھی لوگ ڈریں. ہمارے کیونکہ دربار پر انوار حضرت میاں میر صاحب میں جب کوئی آؤٹ سائیڈر اور سٹرینجر لنگر لے کے آتا ہے تو ہم اس کا ایک جو پروٹوکول ہے وہ علیحدہ ہے. وہ لنگر سب سے پہلے لا کے اس کو مکس کیا جاتا ہے اور لانے والے کو ہی کھلایا جاتا ہے سب سے پہلے کہ آپ اس کو کھائیں، یہ ہماری طرف سے آپ کا ہے. وہ تو ہوتا تو یہ کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، مگر وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جی چلیں یہ لنگر تمام تر جو ہے چیزوں سے پاک ہے. اب جہاں تک نمود و نمائش کا تعلق ہے، کچھ دیا بھی نہیں اور تصویریں بھی آپ لوگ نیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں، تو اس شخص کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جا کے، کسی نہ کسی حد پر جا کے وہ بھی محتاجی رکھتا ہے کسی کی. اور اگر اللہ آپ کی محتاجیوں کو ظاہر نہیں کر رہا تو دوسروں کے معاملات کو ظاہر کرنا اسلام میں قطعاً منع ہے، اور اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا اگر رمضان مبارک میں ہم اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت اہم کوشچن ہے، بہت اچھا سوال ہے. جہاں ہم فضیلت و برکت و رمضان اور اللہ کے اس مہینے کی رحمتوں والے، برکتوں والے، بخشش والے مہینے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ہی قبول نہیں کیا جاتا، یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، یہ صرف فاقہ کشی کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے کہ آپ ہر غیر شرعی امور کو، قرآن و سنت کے منافی ہر قدم کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں اور اپنے آپ کو طہارت اور پاکی بخشنے کی طرف آئیں. اپنی گفتار کو، اپنی کردار کو، اپنی نگاہ کو، اپنے افکار کو، ان تمام تر امور کو جب آپ بہتر انداز سے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں لے آتے ہیں تو اصل میں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کوئی غیر شرعی فعل سر انجام نہیں دیا، اور اس فعل کو سر انجام نہ دینے کی برکت سے پروردگار عالم اس امور کو آپ کی زندگی میں رائج کر دیتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں. جیسا کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آتا ہے تو کئی ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں وہ جناب اپنے ہیئر سٹائلز چھوڑ کے ٹوپی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مسجدیں جو ہیں وہ تلاوت کی طرف آ جاتی ہیں، قرآزات اچھے انداز سے. اور یقین جانیے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ہوا ہے اور ایک کیفیات ہے، موسم بدل جاتا ہے، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہے کہ وہ رب کی منادی جو آپ کی روح کی محو سماعت ہے، رب جو منادی کر رہا ہے، آپ کی روح جو ہے وہ اس کو سن رہی ہے کہ رب کے دربار سے پیغام آیا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، مجھ سے رحمتیں طلب کرو، بخششیں طلب کرو، میں عطاؤں کے جو ہے انبار لگا دوں گا. یقین جانیے کہ سب سے پہلے جو چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے وہ ہماری روح کو چھوتی ہے. جب روح کو چھوتی ہے تو اس کی تمام تر چیزیں تمانت جو ہے ہمارے بدن میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کامیابیوں کے زینے عبور کرتے ہوئے اپنی روح کو ایک ایسی پاکیزگی بخشتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں رمضان کی روح کو سمجھنا ہے. رمضان فاقہ کشی کا نام نہیں ہے،
رمضان اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی اطاعت کا نام ہے۔ جب ہم اس کی اطاعت میں رکھ جائیں گے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے اور تمام تر امور کو احسن اعمال جو خود آقا کریم رؤوف الرحیم نے اپنی زندگی میں کیے تھے اس کی بجاوری کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں ایک چیز کا لازمی آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان میں اکثر و بیشتر احباب جو ہے روزہ سکپ کر دیتے ہیں۔ ہاں جی ایسے ہی ہے کہ جی مجھے بہت زیادہ مشکل میرا دن ہے، میرے معاملات نہیں ٹھیک، مجھے بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے یا اس طرح کی، جی بہت زیادہ گرمی ہے یا یہ سارے امور ہیں، یہ تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جبکہ اس امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام احباب کو جن کو پروردگار عالم نے صاحب اختیار بنایا ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس کچھ احباب کام کرتے ہیں، ان کو اپنے امپلائیز کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات کا بندوبست کرنا چاہیے۔ یقین جانیے کہ ان کی سخاوت اسی میں ہی ہے کہ وہ اپنے محکوم جو ان کے پاس کام کر رہے ہیں، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی کسی کا کام نہیں کرتا، کوئی کسی کا کامہ نہیں ہوتا، وہ ساتھ دیتا ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ یقین جانے کہ اگر آپ کو وہ اس جگہ پہ نظر نہ آئے تو آپ کو اس کی کمی بھی محسوس ہوگی، اور اس کی سٹرگلز، اس کی محنتیں اور اس کے تمام تر کیے جانے والے عوامل جو ہیں جو آپ کے ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے، جو آپ کی آرگنائزیشن کو کامیاب کرنے کے لیے، جو آپ کی انسٹیٹیوشن کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مگر اب رمضان میں ان تمام تر صاحب اختیار لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ورکرز کے لیے وہ بہتر سے بہتر سہولیات کریں۔ دور حاضر میں ہم جہاں ان سب کی جو ہے، اب میں بھی ایک آرگنائزیشن چلاتا ہوں، الحمدللہ کرسچن پبلک سکول جو ہے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، مرکز الاولیاء میں ہمارا بہت بڑا نظام چل رہا ہے، دربار عالیہ حضرت میاں میر صاحب، اس کے علاوہ مختلف ملکوں کے اندر الحمدللہ فقیر کے بہت اچھے سیٹ اپس موجود ہیں جو حضرت میاں میر صاحب کی عطا سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی برکتوں سے اور ان کے نام کی وجہ سے عطا کیے گئے۔ ہم نے ان تمام کنٹریز میں جہاں ہمارے ورکرز خواہ اگر وہ مسلم ہیں تو ان کے لیے رمضان پیکیجز اناؤنس کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی جو ہے سیلری میں جو ہے منتھ اینڈ میں ان کو بہتری کے انداز سے لے کے گئے ہیں، ان کے لیے جو ہے ہم نے ریلیکسیشن جو ہے اس کے عوامل کیے ہیں۔ اب ایسے سیٹ اپ، ایسے کنٹریز جہاں پہ جو ہے مارننگ میں کام کیا جاتا تھا، ہم نے ان کو آفٹر جو ہے مغرب جو ہے ان کو کرنے کا شروع کر دیا، اور بہت سی چیزوں کو بہتر انداز سے لے کے چل جانا۔ اسلام میں برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ کو کوئی بڑے سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کرنے سے اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے۔ یہی تو بات ہے پیر صاحب کہ باقی اگر ملکوں میں دیکھا جائے جو اسلامی ممالک ہے وہاں پر ریلیف فراہم کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ رمضان کے جو روزے ہیں یا جو رمضان کا اہتمام ہے اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے، لیکن اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یہاں پر الٹا ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، مہنگائی یہاں پر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، جو اب آپ انفلیشن ریٹ ہی دیکھ لیں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی، اور رمضان بازار بھی نہیں اس دفعہ لگ رہے ہیں، جس سے جو غریب طبقہ ہے، جو خاص کر کے غریب طبقے کے لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کو ریلیف فراہم کیا جا سکے، تو یہاں پر تو الٹی ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ الٹی چیزیں اب سے نہیں شروع سے ہو رہی ہیں، خواہ وہ قائد اعظم کی وفات کا بتا دینا، خواہ فاطمہ جناح کی یہ سارے معاملات کر دینا۔ الحمدللہ ہم نے ملک پاکستان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا، مگر جو سازشوں کا مرکز تھا یہ خطہ سازشوں کا شروع سے ہی مرکز بنا رہا، اور ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کی گئی۔ اب دور حاضر میں تو یہ حالات چل رہے ہیں کہ کسی کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی کرسی کے چکر میں ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ عوام کا کیا بنے گا، یہ جیے مرے کچھ بھی معاملات کرے۔ کسی بھی پولیٹیشین کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، جبکہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور اور ایک اولڈ سا واقعہ تھا، ایک بچہ تھا، اس کی 2
عورتیں تھیں وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کی ماں ہیں. اچھا. تو کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں, اس نے کہا اچھا جی جو کھینچ لے گا یہ اس کا بچہ. تو دونوں مل کے کھینچنا شروع کرتی ہیں. تو اینڈ میں بچہ کہتا ہے میرے بازو ٹوٹ جائیں گے, کٹ جائیں گے, مجھے چھوڑ دو. تو ایک جو تھی ماں وہ اس کو صلہ رحمی کر کے چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. کہ کہیں یہ ہرٹ نہ ہو جائے, اس کو مشکل نہ ہو جائے. تو کہنے والے نے کہا کہ جس نے چھوڑا ہے وہ اس کی ماں ہے, جو اس کی مدد کرے, جو اس کا ساتھ دے. دور حاضر میں پاکستان کے وہ حالات بنا دیے گئے کہ ہم تباہی کے دہانے میں پہنچ گئے, اور دیکھا ہماری قوم جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ سو رہی ہے, اور اس میں اتنے معاملات نہیں آ رہے, اتنا شعور پیدا نہیں ہو رہا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنا لیڈر منتخب کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر مختوم سید علی رضا گیلانی قادری صاحب موجود تھے, اور جناب ہم رمضان کی آمد کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ رمضان کو کس طرح ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کس طرح اہتمام کرنا چاہیے.